बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है आपके साथ। बिजली के बिलों ने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो गया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में शदीद तरीन इख्तलाफात हो गए हैं। पीपल्स पार्टी ने गुस्से में एक ख़तरनाक तरीन फ़ैसला किया है, और ये फ़ैसला बड़े घर को चिढ़ाने के लिए किया है। ये क्या फ़ैसला है, और ये बहुत ही अहम, हमारी सेंट्रल स्टोरी यही है। पिंकी पीरनी जनाब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है बयान हल्फी लेके। ये क्या चक्कर है? चंद्रयान 3 यानी इंडिया चांद पे पहुंच गया है, इस पर भी बात करनी है। लेकिन सबसे पहले जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जो घंटी का निशान है उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही आप ये ना पूछें कि वीडियो आई है या नहीं है, खुद ब खुद वीडियो आप तक पहुंच जाए। और जनाब बात ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसका एक एक लफ्ज़ इंपॉर्टेंट है। आपने साथ रहना है, आपने आखिर तक साथ रहना है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें मैं आपको बहुत अहम खबरें दे रहा हूँ। और हमारे जो वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, मैं हैरान हूँ, और व्हील प्रोजेक्ट्स भी वो भी चल रहे हैं। वो लोग बेचारे इस दौर में भी ना बिजली की महंगे होने का गिला, उनके पास बिजली है ही कोई नहीं, और ना नौकरी का गिला करते हैं, ना ही वो महंगाई पर चीखते हैं, दरख्तों की छांव तले गुजार देते हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं जी हमें पानी साफ़ सुथरा दे दें पीने का। हमारे बच्चे कैंसर के मरीज़ हो रहे हैं, हमारे बच्चे मैदे के अमराज में और जल्दी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम और आपके तावन से हो रहा है। 15 से 18 जगह रह गई हैं इस सीज़न के लिए जिनको हमने मार्क किया हुआ है। तो ये आपके तावन से और अल्लाह के करम से होगा पानी के प्रोजेक्ट लगाने में, और आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आज है भाई, ये इंडिया चांद पे पहुंच गया। चंद्रयान 3 चांद के जनूबी हिस्से पर उतर गया, और बड़ी उनको वहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। मैं दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से, ZN न्यूज़ की तरफ से हम जो है दिल की गहराइयों से इंडिया को मुबारकबाद पेश करते हैं जी। बिल्कुल उन्होंने मेहनत की है। अब उसके बाद जो है ना यहाँ पर भी, और अच्छी बात है, पाकिस्तान में भी उनको मुबारकबाद दी जा रही है। इसी तरीके से पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने भी कल मुबारकबाद दी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। मैं आपको कहता हूँ ना कि आप अपने वतन से मोहब्बत करें। मुझे हक़ है मैं अपने वतन से, पाकिस्तान से मोहब्बत करूँ। वो मोहब्बत मेरे ईमान का हिस्सा है, और इंडिया वालों को हक़ है वो अपने वतन से मोहब्बत करें। आपकी अपने वतन से मोहब्बत के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी दूसरे के वतन से नफ़रत भी करें। ये कुछ नासर की जानिब से उधर से भी और इधर से भी हमें सिखाया गया। अपना उन्होंने रोटी रोज़ी और बराबर करने के लिए, और अपने ही पैसे बटोरने के लिए, और अपने मफादात के लिए। अदरवाइज़ ये कोई ज़रूरी नहीं। आप अपने वतन से मोहब्बत करें, दूसरों के वतन से नफ़रत ना करें। यही तकाज़ा है कानून का, अखलाकियात का, यही तकाज़ा है इस्लाम का। तो ये बात नहीं है। तो और मोदी साहब को भी डेफिनेटली इलेक्शंस में भी इसका फ़ायदा होगा, होना भी चाहिए। लेकिन साथ साथ उनको मुबारकबाद देने के साथ साथ अपने गिरबान में भी झांकें। पता नहीं कोई कह रहा था, मैं उसको आजकल मुख्तलिफ़ पोस्टें चल रही होती हैं, और वो डेफिनेटली उसको मैंने भी चेक किया। आजकल वो सूरत हाल अभी रिसेंटली है या नहीं है, इससे पहले ज़रूर थी। इंडिया में आप जाके उनका जो इदारा है स्पेस का, वहाँ देखें तो आपको पहले 3-4 लोग बड़े टेक्निकल नज़र आएंगे, साइंसदान होंगे, टेक्नोलॉजी के माहिर होंगे, इस तरीके से स्पेस के माहिर होंगे, उनके पास डिग्रियाँ होंगी। हमारे 3-4 देखें ना, फ़लाँ जनरल रिटायर्ड, फ़लाँ जनरल, फ़लाँ मेजर जनरल, फ़लाँ ये आप अपने गिरबान में भी झांकें भाई। हाँ, इंडिया चाँद पे पहुँच गया है, और हमें दिन में तारे नज़र आ रहे हैं। हमारी बिजली इतनी महंगी हो गई है कि चीखें निकल रही हैं। आप यकीन कीजिए, मैंने तो कसम से, यकीन करें, मैं कभी भी इस तरह से कस्में नहीं खाता। वीलाग में आपको पता है, मैंने तो पूरी फैमिली को, एक ही बच्चों को ना एक ही कमरे में बंद कर दिया। बेटा इधर ही रहो, इधर ही जो है ना पंखा चले, इधर ही एक ही कमरे में AC चले, बाकी सब कुछ घर में बंद हो। फिर भी बिल 50-50 हज़ार आ रहे हैं। आपका बिल अगर 48 हज़ार का है ना, उसमें से 28,000, 27-28 हज़ार आपकी बिजली की कास्ट, ऊपर के सारे टैक्सेस हैं। ये नया जुल्म आया है, ठीक है ना। ऊपर के सारे टैक्सेस आ गए हैं। क्या क्या बात है, माशाअल्लाह। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको इनकम टैक्स भी पड़ रहा है। भाई अगर मैं ज़ाती तौर पे फाइलर हूँ,
لیکن میں جس کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں مجھے نہیں پتہ میرا مالک مکان بھی فائلر ہے یا نہیں ہے. یا کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ جی وہ مالک مکان تو کب کا فوت ہو گیا, اس وقت فائلر نان فائلر کی بات ہی نہیں ہوتی تھی, تو وہ اگر نان فائلر تھا تو وہ اس کا ٹیکس مجھے پڑ رہا ہے. یہ اس طریقے کی بات ہے نا. آپ ایک دفعہ تنخواہ پہ بھی ٹیکس کٹوا دیں, ایک ماچس کی ڈبیا خریدنے جائیں اس پہ بھی ٹیکس لگے, ریسٹورنٹ میں کھانا کھائیں اس پہ بھی ٹیکس لگے, اور جب بجلی کا بل دیں. یہ کیسا تماشا ہے کہ انکم ٹیکس آپ کا ایک دفعہ کٹ جائے, پھر آپ اخراجات پر بھی انکم ٹیکس دیں, بجلی کے بلوں پر بھی انکم ٹیکس دیں. یہ حیرت ہے. کل غالباً میں دیکھ رہا تھا, اس سے پہلے میں نے بھی آپ کو دکھایا تھا اپنے ویلاگ میں بھی, حامد میر صاحب نے ایک وہ شیئر کیا ہوا تھا کسی وابڈا کے افسر کا بل, وہ 1200 یونٹ اس کا بل اس کے خرچ ہوئے, 716 روپے اس کا بل ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے یہ باقی والا بل یہ اڑ جاتا ہے, یہ ہوا میں اڑ جاتا ہے, وہ آپ سے اور مجھ سے ہمارے خون سے نکالا جاتا ہے, ہمیں چوسا جاتا ہے, عوام کو روندا جاتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی. میں آپ کو بتاتا ہوں, جب تک جرنیلوں کی سبسڈی ختم نہیں ہوگی, جب تک سپریم کورٹ کی اور پارلیمنٹ کی اور ججوں کی, بیوروکریٹس کی یا وابڈا والوں کے بل, اربوں کی بجلی, اربوں کا پیٹرول, یہ اربوں کی سبسڈیز یہ ختم نہیں ہوں گی تب تک. یہ ایک ملک میں اس سے بڑا ظلم ہو نہیں سکتا. ایک کی تنخواہ 15 لاکھ روپے ہے, اس کی بجلی مفت ہے. دوسرے کی تنخواہ 50,000 روپے ہے, اس کو 30,000 کا بل آ رہا ہے. اس سے بڑا کوئی ریاست ظالم ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ یہ ایسے ہی فلاں کو احساس ہے تو فلاں کو یہ احساس, کسی کو کوئی احساس نہیں ہے. بھلے وہ نون کی حکومت ہو, پیپلز پارٹی کی ہو یا عمران خان کی ہو, اس حمام میں سارے ننگے ہیں. غریب کا احساس, بھائی غریب کا احساس کیسے ہے؟ میں اے سی میں بیٹھا ہوں, ایک بندہ باہر دھوپ میں جھلس رہا ہے, مجھے اس کے جھلسنے کا احساس ہوگا. اور بھائی اگر مجھے احساس ہے تو میں وہیں اسی دھوپ میں ذرا سڑوں نا, تب مجھے پتہ چلے کہ دھوپ میں سڑنے کا کیا مزہ ہے. اے سی میں بیٹھ کے آپ کانفرنسز کر کے آپ کو بڑا احساس ہو گیا ہے عوام کا. یہ وہی والی بات ہے کہ ملکہ فرانس, اس نے کہا جی غریب کے بچے گزر رہی تھی, اس نے کہا کہ غریب کے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ان کو روٹی نہیں ملتی. کہا کیا ہو؟ اگر روٹی نہیں ملتی تو پھر کیک کھا لیں. احساس ہی کوئی نہیں نا سر. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے کہا کہ روٹی, اب آج کا اگر زمانہ ہو, ان کو نہیں پتا کہ اگر 20-25 روپے کی روٹی نہیں ملتی تو 300 یا 500 کا کیک کیسے کھائیں. لیکن احساس ہی کوئی نہیں نا. ان کو پتہ ہے کہ اگر مجھے روٹی نہیں ملتی تو میں کیک کھا لوں گا, مجھے کیک نہیں ملتی تو ملتا تو میں پیزا کھا لوں گا, پیزا نہیں ملتا تو میں کچھ اور کھا لوں. لیکن ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. جو 20 روپے کی روٹی نہیں کھا سکتا وہ پیزا کیک کیسے کھائے گا؟ تو وہ یہ احساس کی بات ہے. یہ آپ جتنا چیخیں گے یہ اتنی بھی. میں تو ڈرامے باز آئی ایم ایف کو بھی کہوں گا کہ آئی ایم ایف بھی اتنا بڑا ڈرامے باز ہے کہ بھائی وہ یہ تو کہتا ہے پیٹرول مہنگا کرو, بجلی پر سبسڈی ختم کرو. یہ کسے وہ یہ شرط نہیں لگا سکتا کہ اگلی قسط کبھی بھی نہیں ملے گی جب تک آپ ججوں کی بجلی جو فری جا رہی ہے اس کو بند نہیں کریں گے, جب تک جرنیلوں کی بجلی جو فری جا رہی ہے اس کو بند نہیں کریں گے, جب تک آپ بیوروکریٹس کی جو بجلی اور پیٹرول فری جا رہا ہے, جب تک وابڈا والوں کی جو بجلی فری جا رہی ہے, جب تک آپ اربوں روپے کا پیٹرول جن کو فری دے رہے ہو ان کو ختم نہیں کریں گے, اور جن کو اربوں روپے کی بجلی فری دے رہے ہو ان کو ختم نہیں کریں گے, تب تک آپ کو اگلی قسط نہیں ملے گی. تو یہ شرط لگاؤ نا بھائی. شرط لگائی جاتی ہے غریب کی چینی مہنگی, غریب کا آٹا مہنگا, غریب کی بجلی مہنگی, غریب کا پیٹرول مہنگا. غریب اب خودکشیوں پر آ گیا ہے. 50,000 جس کی تنخواہ ہے اس کی 30,000 کا بل آ رہا ہے بجلی کا. وہ کیا ہے؟ لوگ اپنے گھر کے برتن اور موٹر سائیکل اور سائیکلیں اور پنکھے یہ بیچ کے بجلی کے بل دے رہے ہیں. کوئی ہے کسی کو احساس اس ظلم کا؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. یہ ہاتھ بہت برا ہاتھ ہوا ہے, نو ڈاؤٹ. حامد میر صاحب کل کہتے ہیں کہ پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے, لیکن انہوں نے بڑی دیر سے. اچھا یہ میں نے آپ کو کہا نا ہماری سینٹرل سٹوری بھی یہی ہے, اور پی پی اور نون لیگ میں اختلافات بھی سامنے آ گئے ہیں اور کھل کے اب سامنے آ گئے ہیں. پیپلز پارٹی نے غصے میں کچھ فیصلے کرنے شروع کیے ہیں اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو چڑھانے کے لیے کیے ہیں. تو دیکھیں ان کے معاملات بہت بگڑ گئے ہیں. ہوتا کیا ہے؟ ویسے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آخری تقریر کی تھی نا پارلیمنٹ میں, ہمیں اس وقت بھی پتہ چل گیا تھا کہ معاملات ان کے بگڑ گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا.
تو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو تقریر کی تھی جناب، اور جس طریقے سے کہ میں نے میاں صاحب سے اور زرداری صاحب سے بات کی کہ آپ ایسے فیصلے نہ کریں کہ جو مریم صاحبہ کے لیے اور میرے لیے مشکلات پیدا کریں، تو کیا آپ نے یہ سوچ لیا کہ جو آپ 30 سال سے کر رہے تھے ہم بھی اسی طریقے سے؟ اور ساتھ ہی بلاول صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم اداروں کو اپنی لیمٹس میں نہیں لا سکے۔ ہمارا شکوہ تھا عمران خان سے کہ آپ اداروں کو کنٹرول نہیں کر پائے، تو ہم اداروں کو اپنی لیمٹس میں ہم بھی نہیں لا سکے، یہ بہت بڑی بات تھی۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ جسٹس مقبول باقر صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے کا۔ ظاہر یہ فیصلہ بہت ہی ایک اہم ترین اور خطرناک ترین فیصلہ تھا۔ اس فیصلے سے ظاہر اسٹیبلشمنٹ تو خوش نہیں، ساتھ ہی پیپلز پارٹی نے یہ بیان بھی دیا کہ ہمارا جو وزیر اعلیٰ ہوگا، نگران وزیر اعلیٰ، وہ کسی کے کہنے پر نہیں آئے گا۔ یہ بھی آپ نے سوچ لیا۔ اب پیپلز پارٹی، اب معاملات ہیں کیا؟ معاملات بڑے بہت ہی، میں پنک کی پیرنی پہ بھی آتا ہوں، لیکن آپ یہ سنیے گا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں آپ کو اندر کی سٹوری بتاتا ہوں، خطرناک فیصلہ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو چڑھانے کے لیے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں معاملات کیا ہے۔ بار بار پیپلز پارٹی مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ جلدی الیکشن کرواؤ، آپ 90 دن کے اندر الیکشن کرواؤ، اور اگر یہ 90 دن سے آگے جاتے ہیں تو پھر پھڈا ہوگا۔ کل احسن اقبال صاحب اور شیری رحمان صاحبہ کے یہ سٹیٹمنٹ بھی آئے جناب، اور شیری رحمان صاحبہ نے کہا ہے کہ جی آپ کیئر ٹیکر بنیں، چیئر ٹیکر نہ بنیں، ٹھیک ہے نا۔ اور میں حیران ہوں، احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، یہ جو مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ ہوئی تھی اور مردم شماری کی منظوری دی گئی تھی مشترکہ طور پہ۔ تو جب مردم شماری کی منظوری دی جاتی ہے تو پھر نئی حلقہ بندیاں بنتی ہیں، اور نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں، اور نئی حلقہ بندیوں پر ٹائم لگنا ہے، اور مراد علی شاہ موجود تھے، اور مراد علی شاہ نے بھی منظوری دی، اور شاید اس وقت کوئی پتہ نہیں تھا۔ اور اب جو ہے نا بہت ساری باتیں ہیں، مراد علی شاہ صاحب اس وقت بولے نہیں، اب وہ بعد میں سارے بولنے لگ گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو جلدی الیکشن کیوں چاہیے؟ پیپلز پارٹی کو جلدی الیکشن اس لیے چاہیے بھائی کہ اب جتنی دیر ہوگی، نواز شریف کا تو ویسے کہہ دیا، پچھلی دفعہ چند روز پہلے ادھر ہی انٹرویو میں شہباز شریف صاحب کہہ گئے تھے کہ نواز شریف صاحب اگلے مہینے یعنی ستمبر میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ ستمبر میں نہیں آئے، اب وہ کہتے ہیں اکتوبر میں آ رہے ہیں۔ اور اب لوگ کہہ رہے ہیں، ہمارے دوست ہیں طارق عزیز صاحب، بہت ہی باخبر صحافی اور اچھے رپورٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ اکتوبر میں بھی نہیں آئیں گے، وہ الیکشن سے تھوڑا پہلے آئیں گے۔ تو خیر یہ جو ایک تھوڑا بہت اپنی ان کی اسٹریٹجی ہے، وہ کہہ دیتے ہیں، پتہ نہیں وہ کب آتے ہیں، لیکن اب بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو وہ کہتے ہیں ہمیں جلدی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جیسے ان کو یہ کنفرم ہے کہ عمران خان کی سیاسی موت ہو چکی، وہ سیاست میں واپس نہیں آنے لگے۔ عمران خان یا تو کہیں باہر نس جائیں گے، یا کہیں ادھر ہوں گے، یا 7 8 10 مہینے وہ جیل میں رہیں گے، ایک کیس یا دوسرے میں، تیسرے میں، وغیرہ وغیرہ، اور ان کے مقدمات اب وہ اس طریقے سے ان کا فیصلہ ہوگا، اور وہ ساتھ ہی ان کا وہ میچور ہو رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے۔ لیکن اب پیپلز پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہے، جو چالاکی کر رہی ہے، جو ظاہر ہے ہر کسی کو حق ہے کہ اپنی وہ گیم کھیلے اپنی سیاسی انداز میں۔ پیپلز پارٹی نے کل پرسوں وہ جو CAC کی میٹنگ تھی، اس میں اعتزاز احسن صاحب کو بلا لیا۔ حالانکہ پہلے آپ لوگوں نے، ہم نے سنا کہ لطیف کھوسہ صاحب اور اعتزاز احسن صاحب کی CAC کی رکنیت کینسل ہو گئی۔ کچھ نے تو کہا کہ جناب آپ نے بھی پڑھا خبروں میں کہ جناب ہم نے پڑھا، میں نے اس پہ ویلاگ بھی کیا ہے کہ اعتزاز احسن کو نکال دیا گیا ہے۔ اعتزاز احسن سے باقاعدہ رپورٹرز نے سوال کیے کہ آپ کو اپنی پارٹی نے نکال دیا ہے پارٹی سے۔ اسی اعتزاز احسن کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں بلا لیا گیا ہے، اور وہ شامل تھے اعتزاز احسن۔ اور وہ کیوں بلا لیا گیا ہے؟ کسی کو چڑھانے کے لیے۔ یہی زرداری صاحب تھے، آپ کو معلوم ہے رضا ربانی صاحب کو انہوں نے اس لیے سینٹ کا چیئرمین نہیں بنایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ خفا ہو جائے گی 2018 میں، آپ کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور سینٹ کا چیئرمین نون لیگ نے کہا کہ اگر آپ رضا ربانی کو بناتے ہیں تو ہم مقابلے میں امیدوار ہی کھڑا نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ رضا ربانی کو بنائیں۔ انہوں نے کہا جی میں نے رضا ربانی کو نہیں بنایا۔ رضا ربانی صاحب ناراض ہو گئے تھے، بلاول صاحب ان کو راضی کرنے کے لیے آئے تھے، آپ کو سب یاد ہے۔ لیکن اب پھر سے زرداری صاحب انقلابی بن گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پھر سے میں انقلابی بن گیا ہوں،
اور اب دیکھیں وہ کتنے انقلابی. اب معاملہ کیا ہے, اندر کی خبر تو میں آپ کو دوں, ٹھیک ہے نا. آپ تجزیہ دیکھیں اب یہ صورتحال. وہ کہتے ہیں بھائی ابھی تک جو یوتھی ہیں ان کے ساتھ ذرا ہمارے معاملات اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا کے ذریعے اچھے چل رہے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ اور بھی چیزیں اس طرح کی ہوں. اب کچھ بیانات آ بھی گئے ہیں پیپلز پارٹی کے, اور آگے آپ انتخابی مہم میں یہ یاد رکھیے گا, میرے جملے نوٹ کر کے رکھیں, انتخابی مہم میں وہ عمران خان کے ساتھ ہمدردی کریں گے. ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی ہے, لیکن انہوں نے ہمدردی اس طرح کی کرنی ہے. دیکھیں جی ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا, دیکھیں جی ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, نو ڈاؤٹ ان کو قانون ساتھ ادھر بھی کہیں گے نا کہ کہیں 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے وڈا گھر زیادہ ناراض نہ ہو جائے. دیکھیں جی وہ عمران خان کو وہ صحیح فیئر ٹرائل نہیں ملا, قانون کی ان کے مطابق سزا ہونی چاہیے تھی لیکن یہاں قانون سے ہٹ کے دی گئی وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے بیانات دیکھیے گا. کیوں؟ جو یوتھیوں کے ووٹ ہیں وہ کہیں گے جی وہ ادھر تو پڑھ نہیں سکتے, ادھر سیاسی موت ہو گئی ہے, کسی طریقے سے یوتھیوں کے ووٹوں کو ہم کھینچے. اعتزاز احسن پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے نہیں لڑے گا, لطیف کھوسا پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے نہیں لڑے گا. یہ لوگ الیکشن یاد رکھیے گا, الیکشن لڑیں گے تو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے لڑیں گے. یوتھی ان کو ووٹ دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یوتھی ہو, آپ کہیں گے کہ یہ دیکھو اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا نے تو وہ آپ کی وکالت کی ہے اور عمران خان کی وکالت مفت میں کی ہے, انہوں نے تو پورا زور بیچاروں نے لگا کے تو اس وجہ سے یوتھیو ان کو تو ووٹ دے دو. تو لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن 2-4 اور کی سفارش کریں گے, ان کو بھی. تو پیپلز پارٹی کی چالاکی یہ ہے کہ کسی طریقے سے وہ جو یوتھیوں کی سیاسی موت ہو رہی ہے اس سیاسی موت کا متبادل ہم بن جائیں. اب یہ کیا ہوتا کیا ہے, اب یہ سلسلہ, اور ان کو آگے جاتے ہوئے الیکشن چبھ رہے ہیں کہ یار یہ آگے جائیں گے تو نون لیگ کو فائدہ ہو جائے گا, نواز شریف آخر پہ آئیں گے اگر تو پھر ان کو فائدہ ہو جائے گا. جیسے جیسے معاملات آگے جائیں گے تو پھر گڑبڑ ہوتی جائے گی, سیاسی موت یہاں پہ. یوتھ یہ یہاں سے جو ہے نا بالکل مایوس ہو جائیں گے, وہ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں گے بھی نہیں کہ اگر عمران خان نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں ہے. یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, خود سی اے سی میں منظوری دے کے اب وہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے چاہیے ورنہ پھڈا ہوگا. دیکھتے ہیں کیا پھڈا ہوتا ہے. پنکی پیرنی سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے, نیا ڈرامہ ایک شروع ہونے والا ہے. پنکی پیرنی کہہ رہی ہیں کہ جناب انہوں نے بیان حلفی جمع کروا دیا حامد خان ایڈوکیٹ کے ذریعے, اور غالباً اسی کیس میں بیان حلفی جمع کروایا ہے جو کہ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل. تو حامد خان ایڈوکیٹ کے ذریعے انہوں نے بیان حلفی, انہوں نے کہا جی عمران خان کا وزن بھی کم ہو رہا, عمران خان بیمار ہیں, خطرناک بیماریاں ان کو لاحق ہونے کا خدشہ ہے, اور ان کا وزن بھی کم ہو رہا ہے اور ان کی پریشانی اور بڑا وہ حالت زار ہے وغیرہ وغیرہ. جیل میں بیان حلفی پنکی, اور مجھے بڑی مشکل سے موقع ملتا ہے ان کے ساتھ ملاقات کو, 3-4 ملاقاتیں کر کے آئی ہیں. ابھی وہ کہہ رہی ہیں ابھی 20 دن بمشکل ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بڑا 20 دن میں 3-4 ملاقاتیں ہو گئی ہیں, اور اب بھی وہ کہتی ہیں کہ مشکل سے موقع ملتا ہے. ایک نیا ڈرامہ شروع ہونے والا ہے نا, اور وہ نیا ڈرامہ یہ ہے, آپ ذرا نوٹ کر لیجئے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بڑی ایکسکلوسیو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں. اور وہ نیا ڈرامہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جی جیل میں بیمار ہو گئے, ان کا یہاں علاج ممکن نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جو سرگرم ہو گئے ہیں, کچھ یوتھی ہیں, کچھ انٹرنیشنل یوتھی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ جاتے جاتے بندیال صاحب آپ ہماری یہ سہولت کاری کرتے جائیں, کیونکہ اگر آپ نے عمران خان کو چھوڑ بھی دیا نا تو تب بھی یہ چھوڑیں گے تو نہیں. یہ ایک سے دوسرے مقدمے, دوسرے سے تیسرے میں ان پہ 180 کے 200 مقدمے ہیں. سائفر کا کیس بھی میچور ہو رہا ہے, اس کی وہ گرفتاری کی اجازت بھی جج دے چکے ہیں, اور ساتھ ہی وہ جناب القادر کا بھی. تو خان صاحب باہر تو آئیں گے بھی نہیں. آپ ہمارا کوئی اسی طریقے سے کوئی مدد کریں کہ وہ جناب کو وہ باہر جائیں, ان کو وہ نکالیں, وہ کوئی جیل میں بے ہوش ہو جائیں, کوئی جیل میں بیمار ہو جائیں, ان کو جناب باہر نکالیں, ان کا یہاں علاج ممکن نہیں ہے, اور کسی طریقے سے وہ کہتے ہیں آپ ہماری یہ سہولت کاری بھی کریں. اور یہ وہ صورتحال ہے. یہ نیا ڈرامہ اور یہ نئی ڈرامے بازیاں شروع ہو, ہم ان ڈرامے بازیوں سے نکلیں گے تو تب کوئی چاند پہ پہنچنے کا سوچیں گے نا. ادروائز تو ہمیں سیاست ہو, معیشت ہو, مہنگائی ہو, بجلی ہو, ملازمت ہو, پانی ہو, کوئی بھی چیز ہو, کھانا پینا ہو, ہمیں دن میں تارے نظر آئیں گے اور آ رہے ہیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.